अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेक्चर 3 में खुश आमदीद। उम्मीद है कि सब लोग इससे इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे और मज़ीद मददगार ये चीज़ें साबित हो चुकी होंगी या हो रही होंगी। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। किताब अर्रहीक़ुल मख़तूम वीडियो लेक्चर नंबर 3 आज रिकॉर्ड होने जा रहा है। आल्दो इससे पहले जो हमने वीडियो लेक्चर नंबर 2 जिसमें हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो एक शख्सियत जिसका नाम था उमर इब्न लुही। इसके कुछ इख्तराआत या कुछ ख़ास तरीके और मरासिम जिसने अरब में इन्होंने उन मरासिम की बुनियाद डाली उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक लास्ट टॉपिक रह गया था, अनफॉर्चुनेटली ये बैटल होने की वजह से हमने स्टॉप किया था। तो इंशाल्लाह यहाँ से आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हमने 5 इख्तरात जो उन्होंने ईजाद किए अरब में वो हमने डिस्कस किया है। तो उमर इब्न लुही इसने एक और ख़ास तरीका इबादत का बुतों की इसने ईजाद किया। पॉइंट नंबर 6 है, 5 तो मैंने जो सेकंड लेक्चर था उसमें डिस्कस कर लिया है। तो वो ये था कि मुशरिकीन बुतों के नाम पर जानवर छोड़ते थे और इनको मुख्तलिफ नाम देते थे और जिसका जिक्र कुरान में भी आया है। इंशाल्लाह वो आयत में पढ़ के सुनाऊंगा। वो क्या था, वो ये कि मसलन जो हम जो बुतों के हमने जो नाम पहले लेक्चर में बताया था, हेबल था, लात था, मनात था या औज़ा था, ठीक है, ये सारे इनके बुत थे। तो इन्होंने एक नया खास तरीका इनकी इबादत का वो इस शख्स ने इख्तरा किया, वो था कि भाई इन बुतों के नाम पर जानवर आज़ाद किया जाए और उन जानवरों का खास नाम था। मसलन एक जानवर का नाम है, अपने डिफरेंट कलर से लिखूं ताकि आप लोगों को ये याद रहे। साहिबा, कुरान में इनके बारे में जिक्र है। साहिबा किसे कहते हैं? कहते हैं कि साहिबा वो ऊँटनी, ठीक है, वो ऊँटनी जो 10 बार पे दर पे मादा बच्चा जाने, ठीक है। तो कहते हैं कि जब ये पे दर पे 10 बार मादा बच्चा पैदा करें और दरमियान में कोई नर पैदा ना हो, तो कहते थे कि इस ऊँटनी को क्या करते थे, वो आजाद छोड़ते थे और इस पर सवारी भी नहीं करते थे, इसके बाल भी नहीं काटते थे। फिर उसके बाद इसका जो बच्चा पैदा होगा उसका कान चीर देते थे, चीर कर उसे भी आजाद कर देते थे और उसका उन्होंने नाम रखा था बोहेरा, ठीक है। तो बोहेरा क्या है? तो वही साहिबा की मतलब बच्ची। तो ये इसको भी अलग नाम दे के आजाद छोड़ देते थे, इसको भी अलग नाम दे के वो आजाद छोड़ देते थे। फिर उसके बाद एक और मसलन एक बकरी जिसको कहते हैं ओसेला, ये याद है आप लोगों को। ओसेला किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं कि उस बकरी को कहा जाता है जो 5 दफा पे दर पे 2 मादा बच्चे जनती, यानी 5 बार में 10 बच्चे पैदा करती है, ठीक है। तो इस बकरी को भी ये आजाद छोड़ते थे, किसी को हक नहीं था कि इस बकरी को मतलब पकड़े या इनको कैद करें, किसी के खेत में जाने न दें, बल्कि ये भी क्या थी, आजाद थी। और इसका जो गोश्त था वो सिर्फ मर्द ही खा सकते थे, औरतों के लिए क्या था, ये हराम था, औरत नहीं खा सकती जी। लेकिन ये अजीब बात है कि ये कहते थे कि अगर ये मुर्दार हो जाएं, यानी कि ज़बह किए बगैर मर जाएं, तो उस वक्त औरत भी खा सकते हैं, मर्द भी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये तीसरे किस्म का जानवर जिनका नाम इन्होंने वसीला रखा। ये याद है आप लोगों का, पहले का नाम हमने साइबा बताया है, दूसरे का नाम बोहेरा बताया, तीसरे का नाम ओसेला बताया है और चौथा है हामी, ठीक है। हामी किसे कहते हैं? कहते हैं कि हामी यानी वो नर ऊंट, कहते हैं कि जिसकी जुफ्ती से पे दर पे 10 मादा पैदा हो जाए, वो नर ऊंट। वो साहिबा में हमने बताया था कि ऊँटनी कहा था, यहाँ पे वो नर ऊँट, यहाँ पे मादा मर्द, यहाँ पे नर है। कहते कि वो नर ऊँट जिसकी जुफ्ती की वजह से पे दर पे 10 मादा बच्चे पैदा हों, कहते हैं कि इसके ऊपर भी सवार होना क्या है, वो सवारी नहीं करते थे, इसके बाल भी नहीं करते थे और इसको भी क्या करते थे, आजाद छोड़ देते थे। तो ये 4 किस्म के जानवर ऐसे थे जो अरब इन बुतों के नाम से, हेबल है, लात है, मनात है, उनके नाम पर ये आजाद छोड़ते थे।
یعنی کہ ان کو بڑا احترام عزت حاصل تھا جی. میرے خیال میں سورہ بقرہ کی آیت ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وصیلۃ ولا حام. تو یہ جو اختراعات تھے وہ عمر ابن لوہی نے ایجاد کیے تھے. اچھا جی الحمدللہ یہ ایک ٹاپک یہاں پر کلوز ہو گیا. اب اس کے بعد کچھ عرب کے یعنی مشرکین کے، یہاں پر عرب سماج مشرکین ہیں، مشرکین کے کچھ رواج جو عرب میں مشرکین نے رائج کر رکھے تھے، ان میں سے کچھ کا نام میں یہاں پر اس کتاب میں مینشن کیا ہے، تو انہیں کو میں خود اور یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. نمبر 1 ہے ازلام. ازلام کیا ہے؟ تو ازلام ورڈ جو ہے وہ ظلم سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم تیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی ظلم تیر کو کہتے ہیں. تو یہ ایک ایسا تیر ہے کہ جس کے اوپر پر نہیں ہو، ٹھیک ہے، پر نہیں ہوتا تھا ان کے اوپر، ٹھیک ہے. یہ کیا کرتے تھے جی ازلام؟ یعنی یہ فال گیری کرتے تھے، کچھ تیر جمع کرتے تھے، ان تیروں کے ذریعے سے کیا کرتے تھے؟ یہ فال گیری کرتے تھے. اور یہ جو تیر تھے وہ 3 قسم کے تھے، ٹھیک ہے. ان میں سے فرسٹ کیا ہے؟ تو فرسٹ یعنی جس پر ہاں یا نہیں، اس تیر کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے، یہ ورڈ ہاں یا نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کس لیے استعمال کرتے تھے؟ تو یہ مطلب یہ سفر کے لیے، بھائی سفر کے لیے یا بھائی کسی سے نکاح کرنا ہو تو نکاح کے لیے استعمال کرتے تھے. تیر پھینکتے تھے، اس کو اٹھاتے تھے، اگر ہاں لکھا تو اوکے بھائی آج سفر کرنا ہے، ہاں بھائی آج اس کے ساتھ نکاح کرنی ہے. اگر نہیں آئے تو بھائی اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنی، آج سفر نہیں کرنا. مطلب ان چیزوں کے لیے یہ پہلا تیر استعمال کرتے تھے. دوسرا قسم کا تیر کیا تھا؟ جن کے اوپر دیت وغیرہ کے جو کیا کہتے ہیں، جو دیت کے اوپر جو جرمانے ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر درج تھے. وہ اٹھاتے تھے، تیر پھینکتے تھے، پھر اس کے بعد اسی تیر کے حساب سے وہ دیت قرار پاتے تھے. اسلام میں تو دیت مخصوص ہے، لیکن یہ لوگ فالگیری کے حساب سے وہ دیت مخصوص کرتے تھے. اور جو تیسرے قسم کے جو تیر تھے ان کے اوپر لکھا ہوا تھا تم میں سے ہے، ٹھیک ہے. اور کسی تیر پر لکھے ہوئے ہوتے تھے کہ تمہارے علاوہ سے ہیں. یہ تیر کس لیے استعمال کرتے تھے؟ تو یہ تیر مثلا آپ کو مثلا کسی کے نسب کے حوالے سے شبہ ہو تو وہ کیا کرتے تھے؟ تو وہ 100 اونٹوں سمیت ہیبل کے پاس جاتے تھے، بدھ کے پاس، ٹھیک ہے. پھر اونٹوں کو تیر والے کے حوالے کرتے اور تمام تیروں کو ایک ساتھ ملا کر گھما کر وہ پھینک دیتے تھے، ایک تیر اٹھا لیتے تھے. اگر تم میں سے ہے، جس تیر پر لکھا ہو تم میں سے ہے، وہ تیر نکلے تو کہتے تھے کہ وہ ان کے قبیلے سے ہیں، وہ معزز فرد بن جاتا تھا اس کے بعد. اور اگر تمہارے علاوہ ہے تو پھر وہ وہاں پر ان کا حلیف بن جاتا تھا. تو یہ عرب کے اندر رائج ایک کام جس کو ازلام ظلم یعنی تیروں کی فالگیری. یہ دوسرا کیا تھا کہ بھئی دوسرا عرب کیا کرتے تھے؟ عرب جوا کھیلتے تھے، ٹھیک ہے. جوا کھیلتے تھے کس کے ذریعے سے؟ یہ بھی تیر کے ذریعے سے کھیلتے تھے، ٹھیک ہے. تیروں کا استعمال کرتے تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ آگے نشانے مارتے تھے، ٹھیک ہے. اگر جس کا صحیح نشان لگ جائے تو پھر وہ کیا ہے بھائی وہ ایک اونٹ ذبح کرے گا، پھر وہ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، ٹھیک ہے. ان کی جوا کیا ہے؟ حرام ہے قرآن کی روح سے. بہرحال یہ ہم مشرکین کے رسم رواج کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بعد نمبر 3 جو رواج کا قائم تھا عرب میں، وہ یعنی عرب جو تھے وہ کاہن یا عرف، ٹھیک ہے، عرف یا کہتے ہیں نجومی، ان کی باتوں پر کیا کرتے تھے؟ یہ بہت ہی اندھدھند اعتماد کرتے تھے. اگر کوئی کاہن کچھ کہیں یا کوئی عرف یا کوئی نجومی کوئی بات کہیں تو یہ ان کے لیے کیا ہے؟ بس یہ تو ان کے لیے حجت تھی، جیسے کہ خدا نے ان کے اوپر واجب کیا بھائی ان کی بات آپ نے ماننی ہی ماننی ہے، ٹھیک ہے. تو اب میں بات کرتا ہوں کاہن کسے کہتے ہیں؟ کہ کاہن یعنی جو آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کرنے والا، ٹھیک ہے. یہ کاہن کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ بھائی ان کے پاس ایک جن ہے ان کے قابو میں، تو وہ جن ان کو بتا دیتا بھائی آئندہ کیا ہونے والا ہے. تو یہ کاہن تھے، تو یہ کاہنوں کے پاس جاتے تھے، کاہن جو پیشن گویاں کرتے تھے اس پر ٹرسٹ کر لیتے تھے. عرف کیا ہوتے تھے؟ عرف یعنی اس آدمی کو کہتے ہیں مطلب جس کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ آپ سے کچھ سوالات کرتا ہے، تو آپ کی انہی سوالات، حالات اور مقدمات کے ذریعے سے وہ جو جائے واردات ہے وغیرہ ان کا پتہ بتاتا ہے. مثلا ہمارے گھر پہ چوری ہوئی، میں اس کے پاس جاؤں گا تو کیا کہتا ہے بھائی آپ نے سامان کہاں رکھا ہوا تھا، کیا پروٹیکٹ تھا یعنی کسی گھر کے اندر رکھا ہوا تھا، کس ٹائم پہ چوری ہوا، اچھا جی کوئی علامت چھوڑی ہے چور نے. تو پہلے مجھ سے سوالات کرتا ہے، پھر میری باتوں سے اندازہ لگا کے بتاتا بھائی وہ چوری ہے، ٹھیک ہے، یا فلان ہے. یہ تھے عرف، یعنی تکے مارتے تھے بہرحال یہ بھی، ٹھیک ہے. اسی طرح نجومی کیا تھا؟ نجومی جو سٹارز پر، ٹھیک ہے،
اسٹار یعنی ستاروں پر، یعنی ستاروں پر غور کرتے تھے، ان کے رفتار، ان کے اوقات، ان کے حساب لگاتے تھے، اس کے مطابق آئندہ کے حالات اور واقعات بتاتے تھے. تو یہ عرب میں جو رائج رواجوں میں سے تھرڈ جو ہے وہ کاہن، عرف اور نجومی، ان تینوں کی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہونی چاہیے. ان پر کیا کرتے تھے؟ وہ اندھا دھن اعتماد کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد نمبر 4 ہے، وہ ہے بلکہ تیرہ ہے، وتیرہ نہیں ہے، تیرہ یہ کوئی قرآن میں بھی ذکر ہے اس کے بارے میں، وتیرہ. ٹھیک ہے. وتیرہ کے بعد، وتیرہ نہیں بلکہ تیرہ، سوری میں وتیرہ بول رہا ہوں، تیرہ. ٹھیک ہے. تیرہ یا تیارہ دونوں ورڈز آپ بول سکتے ہیں، میرے خیال میں تیارہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. تیرہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو مشرکین تھے ان میں بدشگونی کا بھی رواج تھا. یعنی اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا، ٹھیک ہے، یا ہرن، یعنی راستے میں اگر دکھائی دیں تو اس کے پاس جاتے تھے، اس کو بگاتے تھے. اگر وہ دائیں جانب جائیں تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اچھائی کی علامت ہے. اگر یہ چڑیا بائیں طرف جائیں تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ بہت کیا کہتے ہیں، صحیح کام کی علامت نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنا کام نہیں کر دیتا، اسٹاپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر سفر میں جانا ہو بھئی چڑیا دائیں طرف گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں ہمارا آج کا سفر کو کنٹینیو کرنا چاہیے، اسٹاپ کرنا چاہیے. یعنی وہ نحوست سمجھتے تھے. تو یہ تیرہ، یہ ان کے اندر، جسے انگلش میں کہتے ہیں سپرسٹیشنز. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارے وہاں پہ ہوتے ہیں راستے میں، اور آج کل بھی رائے سے ہمارے وہاں پہ تو یہ مشہور تھا کہ مطلب آپ کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو راستے میں کتا نظر آئے تو وہاں اٹ مینس آج کا دن آپ کا بیڈ لک ہونے والا ہے. تو یہ رواج ان کے ہاں تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ لوگ نمبر 5 جو ہے وہ نحوست کے زیادہ قائل تھے. مثلاً کچھ خاص دن تھے مہینے کے، کچھ دنوں کو کیا کہتے ہیں، خاص دنوں کو وہ نحوست سمجھتے تھے. اچھا، خاص مہینوں کو بھی کیا نحوست سمجھتے تھے. خاص کچھ قسم کے جانوروں کو بھی یہ نحوست سمجھتے تھے، اور عورتوں کو بھی یہ نحوست سمجھتے تھے. یعنی منحوس سمجھتے تھے، نحس سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. آج کل ہمارے وہاں پہ بھی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ فلان جب سے یہ آئی ہے یہ ہمارے گھر میں نحوست لے کے آئی ہے بہو، یا بعض کہتے ہیں کہ اس گھر میں جب سے ہم سیٹل ہوئے ہیں یہاں پر ہمیشہ نحوست، ہمیں کوئی کامیابی نہیں ملتی، اس جاب میں نحوست ہے. اسلام میں نحوست کے کوئی معنی نہیں ہے. نحوست اس جگہ میں، کسی زمانے میں، کسی وقت میں، دن میں، کسی شخص میں نہیں ہوتا. نحوست انسان کے عمل کے ساتھ ہے. انسان خدا کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق چلتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے کاموں میں خیر و برکت آئے گا. اگر اس کے برخلاف کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اس میں نحوست آئے گی ہی آئے گی. چلیں جی، الحمدللہ یہ ٹاپک ہمارا کلوز ہو گیا. سو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ another ٹاپک جس کا نام ہے دین ابراہیمی میں قریش کے بدعات. یہ جو قریش تھے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم دین حنیف کے پیروکار ہیں. دین حنیف یعنی وہی آئین ابراہیم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، شریعت تھی، اسے دین حنیف کہتے ہیں. تو یہ کچھ یعنی بدعات کے یہ لوگ کیا تھے، مرتکب تھے. ان میں سے فرسٹ کیا ہے، نمبر 1 ہے کہ قریش خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا سمجھتے تھے؟ یہ لوگ اولاد سمجھتے تھے، یعنی اولاد ابراہیم سمجھتے تھے خود کو. ٹھیک ہے. اور کیا سمجھتے تھے؟ خود کو پاسبان حرم سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی بیت اللہ کے والی سمجھتے تھے. اور کیا سمجھتے تھے؟ اور مکے کے خود کو کیا سمجھتے تھے؟ باشندے سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. تو ان تینوں کی وجہ سے بھئی ہم والی حرم بھی ہے، اولاد ابراہیم بھی ہے، مکہ کے باشندے بھی ہے، اور دین حنیف کے بھی ریئل پیروکار ہم ہی ہے. تو ہم سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا. بھائی سٹاپ پہ ہم ہی ہیں. ہم جو نیچے ہیں وہ سارے کیا ہے، پاس لوگ ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک کیا تھی، ایک بدعت. بھائی اسلام، اس کے بعد جو دین آیا، دین اسلام، اس نے تمام انسانوں کو، ٹھیک ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر، کسی امیر کو غریب پر کوئی فوقیت نہیں دی، بلکہ کیا فرمایا خدا نے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بھائی تمہیں سب ایکول ہیں، خدا کے ہاں کسی کو بہتری حاصل ہے تو وہ ہے جس کے پاس جو تقوی میں سب سے زیادہ آگے ہوں. اچھا جی، اس کے بعد نمبر 2 دوسری بدعت کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ یہ مطلب بیرون حرم کے جو باشندے حج عمرہ کرنے آتے تھے تو وہ بیرون حرم یعنی کسی کو کھانا لے کے آنے نہیں دیتے تھے. وہ سمجھتے تھے بھائی یہ صحیح نہیں ہے، تم لوگ کھانے کے لیے ادھر مکہ کا ہی کھانا کھاؤ گے، باہر کے کھانا لانا کیا ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت سمجھتے تھے یہ. اسی طرح نمبر 3 یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی ایک قسم کا کھانا تھا حمص. ٹھیک ہے. قریش حمص کو کیا سمجھتے تھے؟ حرام سمجھتے تھے. حمص کیسے کہتے ہیں؟ حمص یعنی ایک ایسا کھانا جو پنیر اور گھی سے بنتا تھا. ٹھیک ہے. تو آج تمام کھانے حلال ہے، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ بھائی قریش یہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ کیا ہے، حرام ہے.
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد چوتھی جو بدعت ہے وہ ہے ننگے ہو کے طواف کرنا. ٹھیک ہے, ننگے ہو کے طواف کرنا. دین اسلام میں کوئی بھی ایسی عبادت نہیں جو ننگے ہو. بھائی احرام پہن کر طواف ہوتا ہے, یہ لوگ کیا کرتے تھے, ننگے ہو کے طواف کرتے تھے. پانچویں بدعت کیا تھی, کہتے تھے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ حالت احرام میں گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پیچھے سے داخل ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے قرآن میں بھی ذکر ہے سورہ بقرہ میں کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو گھروں کے دروازوں سے داخل ہو جاتا ہو, گھروں کے پچھواڑے سے داخل نہیں ہونا. یہ لوگ کیا کرتے تھے, گھر کے پیچھے کوئی سوراخ کر کے رکھتے تھے تو وہاں سے چھپ کے آتے تھے. تو اسلام نے کیا فرمایا, یہ کیا ہے, صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک نئی بدعت تھی, بھائی تم نے ابھی حج عمرہ کیا ہے لہٰذا گھر کے دروازے سے نہیں جا سکتے, الٹا جاؤ گے, یہ صحیح نہیں ہے. اور چھٹی بدعت یہ تھی کہ یہ اصلاً نہ مینا میں جاتے تھے نہ عرفات میں جاتے تھے. بھائی ہم یہاں کے والی ہے, ہم یہاں کے سب کچھ ہم ہی ہے, تو ہمیں وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جبکہ حج کے لیے یہ کیا ہے, یہ ارکان تھے بہرحال. تو یہ کچھ بدعات تھی جو آئین ابراہیم میں, جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی کوئی بات ان تک نہیں پہنچائی, ایسی کوئی بات نہیں کی جو 6 مہینے ڈسکس کیے ہیں. یہ خود سے کیا کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے ایجاد کیے تھے. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ بات کرتے ہیں کہ عرب میں صرف آیا وہی دین حنیف ہی تھا یا اور بھی ادیان تھے. بھائی اور بھی ادیان تھے. سب سے پہلے ہے صابیت. صابیت کسے کہتے ہیں, جسے صابی سے نکلا یہ ورڈ. ٹھیک ہے, صابی کسے کہتے ہیں, جو ستاروں کو خدا سمجھتا ہے. ستاروں کو خدا سمجھنے والے کو صابی کہتے ہیں. تو عرب میں بعض لوگ ایسے تھے جو ستاروں کو کیا سمجھتے تھے, خدا سمجھتے تھے. تو یہ ایک دین تھا. نمبر 2, دوسرا دین کیا تھا, یہودیت. ٹھیک ہے, جوڈائزم, یہ آلریڈی وہاں پر پہلے سے ہی تھا. اس وقت جب اسلام پھیلا تو اس وقت 20 کے قریب قبیلے عرب میں اسلام سے پہلے ہی آلریڈی وہاں پر مکہ میں مدینہ میں یہ لوگ سیٹل تھے. مدینہ میں تو ان کے بڑے 3 قبیلے, بنو نذیر, بنو قینقاع اور بنو قریظہ, یہ تو آلریڈی تھے. اس کے علاوہ بہت سارے تھے. ٹھیک ہے, تو 20 سے ابو کیا کہتے ہیں یہودی قبیلے بھی وہاں پر تھے. تو عرب میں صرف وہی دین حنیف ہی نہیں بلکہ اور بھی تھے. جی اوکے, نمبر 3 مثلا مسیحیت. ٹھیک ہے, مسیحیت یعنی کرسچینٹی, یہ بھی آلریڈی وہاں پر تھی. مثلا یہ جو حبشی جو آئے تھے, ٹھیک ہے, جنہوں نے یمن پر قبضہ کیا تھا, تو اس کے بعد وہاں پر باقاعدہ رسمی طور پر مسیحیت کو وہاں پر دین بنایا گیا تھا. تو ٹھیک ہے, تو یہ مذاہب بھی تھے. اس کے بعد الحمدللہ جو دین آیا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ جب طلوع ہوا تو ان سب پر غالب آیا. اوکے جی, الحمدللہ یہ والا ٹاپک بھی ہمارا کلوز ہو گیا. آئی ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. اگر کوئی ایشو ہو تو انشاءاللہ بک بھی دیکھ سکتے ہیں, پرسنل آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اب یہ پورا میں یہاں پر لکھ نہیں سکتا, پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اوکے, اب اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس کرنا ہے. نیکسٹ ہے وہ ہے جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں. اوکے جی, اچھا جی, دیکھیں دین اسلام سے پہلے کا جو دور ہے اس کو اگنورنٹ ایرا یعنی دور جاہلیت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کچھ جو نمونے تھے, مثلا خاص چیزیں تھی جس کو ہم ہائی لائٹ کریں, جیسا کہ اس کتاب میں کیا ہے. تو یہاں پر اگر ہم نکاح کے حوالے سے بات کریں تو 4 قسم کے بلکہ 5 قسم کے نکاح وہاں پر رائج تھے. فرسٹ آف آل جو نکاح تھا اسے کہتے ہیں ازدواج صادق. ازدواج صادق کسے کہتے ہیں, جو ازدواج صادق جو آج رائج ہیں. بھائی آپ میاں بیوی رضایت کے ساتھ جو نکاح پڑھتے ہیں وہ اس وقت بھی تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک گڈ چیز تھی جو کہ بعد میں اسلام نے بھی اسی کو ہی اڈاپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو دوسرے طرح کا جو ازدواج جو رائج تھا ان میں وہ تھا ازدواج متعہ. ازدواج متعہ یا ازدواج غیر دائم سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس وقت رائج تھا اور اسلام میں بھی یہ رائج رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی اس میں اختلاف ہے, بھائی اہل تشیع اور اہل سنت میں اختلاف ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں, یہ حکمران نے حرام قرار دیا ہے خلیفہ راشدون نے, تو یہ صحیح نہیں ہے. جبکہ ہم جو اہل تشیع ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, جو سنت رسول ہے تا آخر عمر تک یہ ممکن ہے. تو بہرحال یہ کوئی زنا نہیں ہے, اس میں بھی باقاعدہ رضایت ہوتی ہے, اس میں بھی باقاعدہ نکاح نامہ وہ نکاح پڑھا جاتا ہے, تبھی جا کے یہ محقق ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ عام طور تصور کرتے ہیں. تو یہ جاہلیت کے دور میں بھی تھا, بعد اسلام بھی رہا ہے. تو ٹھیک ہے, اس کے بارے میں ہم کوئی رائے نہیں دیتے.
ٹھیک ہے. اور نمبر 3 تھا وہ تھا ازدواج با اختین، بہنوں کے ساتھ شادی کرنا، یہ عرب میں کیا تھا؟ رائج تھا. اس کے بعد ایک تھا کہ جسے کہتے ہیں نکاح تعویض، نکاح تعویضی. نکاح تعویضی کہتے ہیں بھائی آپ کی بیوی مجھے دے، میری بیوی آپ نے، بھائی بیویاں چینج کرتے تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے، چینج کر کے پھر لگے رہتے تھے، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک غلط نکاح تھا، ٹھیک ہے. ایک اور نکاح تھا جس کا نام تھا نکاح استبضاء، ٹھیک ہے. نکاح استبضاء کسے کہتے ہیں؟ نکاح استبضاء یعنی شوہر اپنی بیوی کو ایک طاقتور شخص کے اختیار میں دیتا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ اس کو جو بیوی ہے وہ طاقتور شخص کے پاس اس وقت تک رہتی جب تک وہ ایک بچہ نہ جنتی. جب ایک بچہ جنتی تو پھر اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو دوبارہ لیتا اس سے. یعنی جو بڑے بڑے حاکم تھے وہ سارے یہی کرتے تھے، قبیلے کے سردار تھے. تو پھر بعد میں یہ شخص جو اپنی بیوی کو اس طاقتور شخص کے پاس جس نے سونپا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے فخر کرتا، دیکھو میری بیوی فلان کے ساتھ سوئی اور یہ بچہ پیدا ہوا، کوئی معمولی بچہ نہیں، فخر کرتے تھے. تو بہرحال یہ جاہلیت کی کچھ جو نمایاں جھلکیاں تھی. اس کے علاوہ بھی مثلاً کہتے ہیں کہ عرب میں جو حرمت کے مہینے تھے ان میں یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ بازار لگواتے تھے. جن میں سے کچھ خاص بازار تھے، یعنی کہ ان میں بازار عکاظ ہے، ٹھیک ہے، بازار ذی المجاز ہے، اس کے بعد بازار مجنہ، ٹھیک ہے. یہ ایسے بازار تھے، یہ حرام مہینوں میں، یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں یہ کیا کہتے ہیں بازار لگتے تھے. اس کے علاوہ یہ لوگ ایک اور جاہلیت کا جو آپ کو ایک جھلکی اوپر دکھاؤں تو وہ تھے انگور. انگور کے درخت کو یہ کیا سمجھتے تھے؟ انگور کے درخت کو یہ کرم سمجھتے تھے، ٹھیک ہے. اور انگور کے کیا کہتے ہیں، انگور سے جو شراب بنتا تھا، کیوں کرم کہتے ہیں ابھی ریزن بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. انگور سے جو شراب بنتی تھی اسے کہتے ہیں بنت الکرم، ٹھیک ہے، یعنی کرم کی بیٹی. انگور کو کرم سمجھتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بھئی جو شراب جو شخص پیتا تھا وہ بہت بڑا شراب پینے کے بعد بڑا سخی ہو جاتا تھا، وہ اپنا سارا مال کیا تھا لوگوں پر لوٹا دیتا تھا. اس وجہ سے یہ انگور کو ہی کرم سمجھتے تھے، بھئی اس انگور سے جو شراب بنتا ہے یہ بنت الکرم جو بنتا ہے، اس کے پینے کے بعد انسان میں وہیں وہ اتنا کریم ہو جاتا ہے، وہ اتنا سخی ہو جاتا ہے، بس وہ سب کچھ لوٹا دیتا ہے. چلے جی الحمدللہ اس ٹاپک پر ڈسکس نہیں کرتے ہیں، اس کتاب میں بھی اتنا ہی ڈسکس کیا ہے، سو وی ول اسٹاپ ہیئر. سو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں another ٹاپک جس کا نام ہے خاندان نبوت. جی یہاں سے سیرت النبی کا جو اصل ٹاپک ہے یہاں سے اسٹارٹ ہے. جی خاندان نبوت کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خانوادہ تھا وہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد المناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی، ٹھیک ہے، ہاشمی کے نام سے کیا تھا؟ معروف تھا، ٹھیک ہے. تو پیغمبر ختم مرتبہ کا جو سلسلہ نسب ہے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، تو آپ کا جو سلسلہ نسب ہے تاریخ میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. کس کو؟ سلسلہ نسب پیغمبر، سلسلہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ 3 حصوں میں. ایک جو سلسلہ ہے وہ حضرت محمد سے لے کر عدنان تک پہنچتا ہے. ایک سلسلہ ہے وہ حضرت محمد سے لے کر حضرت ابراہیم پر پہنچے ختم ہوتا ہے. ایک سلسلہ وہ حضرت محمد سے لے کر وہ حضرت آدم تک پہنچ ختم ہوتا ہے. تاریخ میں یہ 3 سلسلے نسب بیان کیے گئے. جو وہ سلسلہ جو حضرت محمد سے لے کر عدنان پر ختم ہوتا ہے اس میں تمام علماء کا کیا ہے؟ اتفاق ہے، ٹھیک ہے، اور یہی ایکوریٹ اور اتھینٹک ہے جو بتایا جاتا ہے. لیکن جو حضرت محمد سے حضرت ابراہیم تک کا جو سلسلہ نسب بیان کیا جاتا ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو سلسلہ نسب جو حضرت محمد سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جو بیان کیا جاتا ہے اس میں صرف غلط ہی نہیں بلکہ اغلاط ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں. تو یہ دونوں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس پر کیا ہے؟ اتفاق ہے. تو میں اسی کو ایک دفعہ آپ لوگوں کو لکھ کے دکھاتا ہوں تاکہ اس کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو پیغمبر ختم مرتبہ کا سلسلہ نسب کون سا؟ عدنان تک، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جی محمد بن عبداللہ. آپ عبداللہ کے بیٹے تھے. عبداللہ کس کے بیٹے تھے جی؟ حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے. عبد المطلب کس کے بیٹے تھے جی؟ وہ مطلب بن ہاشم، ہاشم کے بیٹے تھے. ہاشم کس کے بیٹے تھے؟ تو ہاشم عبد مناف کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے. عبد مناف کس کے بیٹے تھے؟ تو وہ
कुसै के बेटे थे। कुसै किनका बेटा था? तो वो कलाब कलाब के बेटे थे। ठीक है, कलाब किन के बेटे थे? तो वो मर्रा किन के बेटे थे? तो काब। ठीक है, काब किन के बेटे थे? तो लुई किन के बेटे थे? तो गालिब। और गालिब किन के बेटे थे? तो फहर किन के बेटे थे? तो कहते हैं मालिक किन के बेटे थे? तो नजर किन के बेटे थे? तो कनाना किन के बेटे थे? तो ओके, दिन लगाना भूल गया था। ओके, कनाना किसके बेटे थे? तो वो कहते हैं कि हुजैमा के बेटे थे। हुजैमा किसके बेटे थे? तो मुदरका किसके बेटे थे? तो इलियास। ठीक है, इलियास किनके बेटे थे? तो कहते हैं कि मुदर किनके बेटे थे? तो नजार किनके बेटे थे? तो माद किनके बेटे थे? अदनान। ठीक है, ये सिलसिला नसब मैंने कंप्लीट यहाँ पर लिखा है। तो इसका कोई वजह है क्यों मैंने इसको यहाँ पर लिखा है? मेरे ख्याल में नहीं आ रहा। 1 सेकंड, आई विल चेक दिस। ओके, आई होप ये आ रहा होगा। लास्ट बार नहीं आ रहा है। ओके जी, अब इस पे कुछ पॉइंट आउट मैंने करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसा नसब है जिसपे सबका इत्तेफाक है। तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट याद रखना, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम क्या था? शीबा। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद रखें। हाशिम का जद्द यानी पैगंबर के जद्द आला का असल नाम क्या था? ये पूछा जाता है। आपके दादा का असल नाम क्या था? ये पूछा जाता है। तो हाशिम का असल नाम क्या था? उमर था। ठीक है, ये आपके जहन में रहे। उसके बाद अब्द मनाफ का असल नाम था मुगैरा। ठीक है, ये आपके जहन में रहे। अच्छा, कुसै का असल नाम क्या था? जैद। ठीक है, उसके बाद ये जो फहर तो नाम अभी आया था, इनका लक़ब था। लक़ब क्या था? कुरैश। ठीक है, जो कुरैश जो कहते हैं ना, ये कुरैश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान है उसे खानदान कुरैश इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये कुरैश फहर का क्या था? लक़ब था। तो इन्हीं की निस्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानवादा है उनको कुरैशी कहा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और, नजर, इनका असल नाम था कैस। ठीक है, सॉरी, कैस इनका नाम था। ठीक है, बाकी आखिर में ये जो मुदरका है इनका नाम था आमिर। ये आप लोगों ने पॉइंट आउट करना है। स्पेशली ये जो अक्सर मैंने देखे हैं पेपर्स में, ये दो और ये अक्सर पूछा जाता है। और फहर के बारे में पूछा जाता है, भाई कुरैश क्यों लक़ब दिया? कुरैश क्यों कहा जाता था खानदान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? तो ये आप लोगों के जहन में रहे। अब ये जो सिलसिला सब मैंने बयान किया है, इनमें कुछ शख्सियात हैं जिनका आप इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 इंशाल्लाह मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों के बारे में आपके जहन में कंप्लीट एक हिस्ट्री रहे। सबसे पहले जिस शख्सियत की हम बात करते हैं वो है हाशिम बिन अब्द मनाफ। ठीक है जी, हजरत हाशिम वो किसके बेटे थे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि वो कुसै। ठीक है, कहते हैं कि जब कुसै के बाद बनु अब्द मनाफ और बनु अब्ददार, ठीक है, इन यानी हमने सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी। ठीक है, बनु अब्द मनाफ प्लस अब्दुद्दार, इनके दरमियान क्या हुई? इख्तिलाफ हुआ। तो वो जो मनासिब जो थे, ठीक है, जो कुसै ने बनाए थे, तो ये इनके दरमियान क्या हुआ? तकसीम हुई। तो तकसीम हुई तो अब्द मनाफ के हिस्से में क्या आया था? तो हमने कहा था कि अब्द मनाफ के हिस्से में, अब्द मनाफ की जो औलाद थी उनमें हाशिम, यही जो है ये शख्सियत, हाशिम के हिस्से में सकाया और रफादा, ये इन्हीं के, ये जो मनसब था ये हाशिम के, ये मतलब इनके ओहदे पर आया था ये जो मनसब था जब दोनों की तकसीम बंदी हुई। तो ठीक है, तो ये पहले शख्स थे कि जिन्होंने ये मनसब को संभाला। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाशिम क्यों क्या कहा गया है हाशिम? ठीक है, जबकि मैंने ऊपर बताया था कि इनका असल नाम क्या था? उमर था। ठीक है, क्यों हाशिम रखा गया? तो असल हाशिम का मानी है तोड़ने वाला। ठीक है, अब क्यों हाशिम लग गया? तो क्योंकि कहा जाता है कि मक्का में जो हाजी आते थे तो इनको अव्वलीन बार इन्होंने शोरबे में रोटियां तोड़कर खिलाई थी, इस वजह से इनका नाम क्या पड़ गया? हाशिम पड़ गया। ठीक है, नहीं तो असल नाम इनका क्या था? उमर था। ठीक है, और इनके बारे में एक और बात यह है कि ये पहले शख्सियत हैं, ठीक है, पहली शख्सियत है कि जिसने कुरैश में गर्मी और जाड़े दोनों का, यानी कि दोनों, यानी दो साल में, यानी 2 सीजन में तिजारत की बुनियाद रखी। नहीं तो ये जो कुरैश थे वो सिर्फ एक ही
پورے سال میں ایک ہی تجارت کرتے تھے، اسی پر اپنا زندگی گزر بسر کرتے تھے. تو لیکن یہ ہاشم وہ شخصیت ہے جس نے یعنی کہ 2 تجارتوں کی بنیاد رکھی. اس کے بعد ان کے بارے میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تجارت کے لیے جاتے ہیں کہاں پر؟ ملک شام. ملک شام میں تجارت کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں مدینے میں ایک قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون جن کا نام ہے سلمہ بنت عمر. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ ان کی شادی ہوتی ہے. وہ کچھ دن یہیں پہ ٹھہرتے ہیں. اس کے بعد وہ شام چلے جاتے ہیں. شام سے وہ کہاں جاتے ہیں؟ فلسطین جاتے ہیں. ٹھیک ہے، فلسطین میں ابھی جہاں پہ جو ابھی جنگ چل رہی ہے غزہ میں جا کر وہ انتقال پاتے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر کیا ہوتا ہے؟ تو ادھر سلمہ بنت عمر ان کے بطن سے ایک بچہ جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے جب وہ پیدا ہوئے تو اس کے سر کے بالوں میں کیا تھے؟ سفیدی تھی. ٹھیک ہے، سفیدی تھی. اس وجہ سے اس کا نام سلمہ نے کیا رکھا؟ شیبہ رکھا. شیبہ یعنی بوڑھے کو کہا کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے، شیبہ رکھا. ٹھیک ہے، تو جو بعد میں شیبہ ان کا نام تھا عبدالمطلب، بعد میں عبدالمطلب کے نام سے یہ مشہور ہوا. ٹھیک ہے، تو عبدالمطلب کیوں نام پڑ گیا؟ تو چلیے میں عبدالمطلب کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، تبھی میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہاشم کے یعنی عبدالمطلب کے علاوہ یعنی شیبہ کے علاوہ بھی 4 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا اسد، ایک کا نام تھا ابو سیفی، ایک کا نام تھا نضلہ، ایک کا نام تھا عبدالمطلب. وہ تو ہوتی ہو گئے. ٹھیک ہے، اور جو بیٹیاں تھیں وہ 5 بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے، 5 بیٹیوں کے نام بھی میں یہاں پر مینشن کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہیں. ایک پہلی بیٹی کا نام تھا شفا، دوسرے کا نام تھا خالدہ، تیسرے کا نام تھا ضعیفہ. ٹھیک ہے، چوتھے کا نام تھا رقیہ، پانچویں کا نام تھا جنتا. تو یہ ان کی کیا تھی؟ بیٹیاں تھی. اوکے جی، ہاشم کی شخصیت کے بارے میں اتنا کافی ہے. جو کوشچن ان سے آپ کو پوچھے جاتے ہیں وہ میں نے یہاں پر ڈسکس کیے. اب جو دوسری شخصیت ہے وہ ہیں عبدالمطلب. ہاشم کے بیٹے عبدالمطلب جن کا اصل نام کیا تھا آپ میں نے بتایا ہے، یاد رہیں آپ کے ذہن میں؟ شیبہ. ٹھیک ہے، شیبہ کیوں نام دیا؟ کیونکہ جب ان کی مادر گرامی ام سلمہ کے بطن سے پیدا ہوئے تو ان کے بالوں میں ایک سفیدی جس کی وجہ سے شیبہ نام رکھا گیا. تو ہاشم کے بعد جو 2 مناصب تھے، سقایا اور رفادہ کا جو منصب تھا وہ ہاشم کے بعد عبدالمطلب نے ہی سنبھالا. ٹھیک ہے، اور ان کا جو لقب تھا وہ تھا جی فیاض. فیاض کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بہت ہی کیا تھے؟ سخی تھے. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی اپنا مال لوٹا دیتے تھے سب پر، اس وجہ سے ان کا نام فیاض پڑ گیا. اب بات کرتے ہیں بھائی کیوں ان کو عبدالمطلب کہا گیا؟ ریئل نیم اس کا شیبہ تھا. تو what is the reason behind that we are saying عبدالمطلب؟ تو بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب عبدالمطلب شیبہ 12 سال کے ہوئے اس وقت کہاں پہ تھے؟ مدینے میں تھے نا. مدینے کا اس کا نام اس وقت نام یثرب تھا. تو یثرب میں تھے. تو ادھر کیا ہوا؟ جو فرزندان عبد مناف تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جا کے اپنے بھائی کو اس کو لے کے آتے ہیں، وہ یثرب میں ہیں. ٹھیک ہے، تو فرزندان عبد مناف نے کہا کہ بھائی ہم جاتے جا کے ہم کیا کہتے ہیں شیبہ کو لے کے آتے ہیں مکہ میں. تو یہ جب گئے تو ام سلمہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کہتے ہیں شیبہ کو لینے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ان کو نہیں دینے والی. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کیا ہے، جو شیبہ ہیں یہ ابھی خانہ کعبہ کا یعنی مکہ میں خانہ کعبہ کا یہ کیا ہے، یہ وارث ہے. جب یہ کہا تو کیونکہ ان کو الفت عقیدت تھی خانہ کعبہ سے تو لہٰذا انہوں نے اجازت دے دی. تو جب اس کو گھوڑے پر بٹھا کے لایا جا رہا تھا تو مکے کے لوگوں نے دیکھ کر یہ کہا کہ بھائی ھذا عبدالمطلب، ھذا عبدالمطلب. اب کا معنی ہے غلام، یعنی یہ کیا ہے؟ مطلب کا کیا ہے؟ غلام ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کہا؟ ان کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ ہمارے بھائی کا بیٹا کیا ہے؟ ہمارے بھائی یعنی ہاشم کا بیٹا شیبہ ہے. ٹھیک ہے، لوگوں نے دور سے دیکھ کے کہا کہ ھذا عبدالمطلب، یعنی وہ مطلب کا کیا ہے؟ غلام ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ ہمارے کیا کہتے ہیں بھائی کا بیٹا شیبہ ہے. تو جب لوگوں نے یہ کہا تھا اسی وجہ سے یہ نام پڑ گیا بھائی عبدالمطلب. تو عبدالمطلب اسی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا. ٹھیک ہے، تو ان کے کیا کہتے ہیں زندگی میں جو 2 اہم واقعات پیدا ہوئے ہیں، ایک تو ہے زمزم کی کھدائی کے بارے میں کہ انہوں نے خواب دیکھا، وہ پورا داستان ابھی ہم بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے. دوسرا جو ہے وہ فیل کا واقعہ. بھائی سارے بھاگ رہے ہیں جب وہ کیا کہتے ہیں ابرہہ نے حملہ کیا. ابرہہ صباح جو کون تھا؟ جو نجاشی
حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے، یمن کا گورنر تھا، جب انہوں نے کیا کیا کہتے ہیں حملہ کیا مکہ پر، تو سارے لوگ بھاگ گئے، لیکن عبد المطلب ڈٹے رہے وہاں پر. لوگوں نے کہا بھائی عبد المطلب تم تو خانہ کعبہ کے کیا ہو، تم خانہ کعبہ کے وارث ہو، تم خانہ کعبہ بچا ہو. تم کہا کہ نہیں، اس کو بچانے والا خدا وہاں پر موجود ہے. تو لوگ حیرت زدہ ہو گئے، اور آپ لوگوں نے پورا وہ سنا ہے واقعہ فیل. تو یہ ان کے دور میں ہی کیا ہوا اور رونما ہوا. واقعہ فیل کیا تھا اب میں بتا ہی دیتا ہوں. ابرہہ صبا حبشی تھا، یہ نجاشی بادشاہ کا کیا تھا، یہ یمن میں گورنر تھا. ٹھیک ہے، یہ گورنر تھا کہاں پہ، یمن میں. اس کو کیا ہوا کہ اس کو خبر ملی، اس نے دیکھا کہ بھائی سارے لوگ مکہ میں جاتے ہیں، جا کر کہاں جاتے ہیں، حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو اس سے یہ برداشت نہیں ہوا کیونکہ یہ لوگ کرسچن تھے. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا، اس نے جو ابھی جو دارالحکومت ہے یمن کی صنعاء، اس میں انہوں نے ایک کلیسا تعمیر کیا. ٹھیک ہے، تو اس نے چاہا کہ بھئی میں یہ کلیسا تعمیر کرتا ہوں تاکہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف نہ جائیں، اس کلیسا میں آ جائیں. لیکن کیا ہوا، یہاں پر ایک شخصیت ہے بنو کنانا کے ایک فرد اس کلیسا کے اندر یہ گیا، اور یہ اندر گھس کر اس نے یعنی کہ اس کے قبلے پہ ہی جا کے اس نے کیا کیا، غلاظت کی، یعنی اس نے وہاں جا کے پاخانہ کی. جب ابرہہ کو پتہ چلا تو وہ سب برہم ہوا، اور اس نے 60,000 کا کیا بنایا، لشکر بنایا، تاکہ جا کر خانہ کعبہ کو ہی کیا کر دیں، ختم کر دیں. تو یہ نکلتا ہے ان کے ساتھ بتاتے ہیں 9 یا 13 بہت بڑے ہاتھی بھی تھے. ٹھیک ہے، تو یہ آتے ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے، آتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ وادی، اس کا نام ہے وادی محسر جو مزدلفہ اور مینا کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، یہاں جب پہنچتے ہیں تو ہاتھی رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنے میں ابابیل آتے ہیں. آپ سورہ فیل پڑھیں کہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پروردگار عالم نے صاحبان فیل سے کیا کیا، علم یجعلهم کیدہم فی تضلیل، کہ خدا نے کس طرف سے کیا کہتے ہیں کس طرح سے ان کو کیا کیا، ذلیل کیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان کے اوپر ابابیل کو چھوڑا، ان پرندوں کو چھوڑا، ان کے منہ میں کیا تھے، پتھر تھے. ٹھیک ہے، وہ مارتے تھے، وہ وہیں پہ ڈھیر ہو جاتے تھے. تو بہرحال یہ کہانی، یہ جو پیش آیا، یہ ان کی زندگی میں پیش آیا. تو اور ایک پوائنٹ آپ لوگوں کو بتاؤں، یہ جو واقعہ جو ہے، واقعہ فیل جو ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا تھا. ٹھیک ہے، تو جو کہ تقریباً بنتی ہے 571 عیسوی بنتی ہے. تو اس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. یہ تاریخ پوچھا جاتا ہے کہ واقعہ فیل کب پیش آیا، تو یہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہیں. اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں عبد المطلب کے فرزندان اور ان کے بیٹیوں کے حوالے سے. تو ان کے فرزندان کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 10، بعض کہتے ہیں 11، بعض کہتے ہیں 13. بہرحال میں سب کے نام لکھتا ہوں 13 کے تک کے. پہلے کا نام ہے حارث، دوسرے کا نام ہے زبیر، تیسرے کا نام ہے ابو طالب، چوتھے کا نام ہے عبداللہ، پانچویں کا نام ہے زمرہ، اچھا پانچویں کا نام ہے ابو لہب، اس کے بعد ہے غیداق، اس کے بعد ہے مقوم، اس کے بعد ہے صفار، اس کے بعد ہے عباس، اس کے بعد ہے قسم، ساس ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے عبد الکعبہ، اس کے بعد ہے حجل. یعنی یہ 13 بنتے ہیں. آپ اگر کہیں تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 یہ 13، یہ ٹوٹل 13 بنتے ہیں. یعنی کہ ان کے سب کو میں نے بیان کیا ہے، بہرحال جو اختلاف ہو نہ ہو سب کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کی بیٹیوں کے بارے میں بتاتے ہیں. ان کی 6 بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے، ان میں سے سب سے پہلا ہے ام الحکیم، جن کا لقب تھا بیضا. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا تھی برا، تیسرے کا نام تھا عاتقہ، چوتھے کا نام تھا صفیہ، پانچویں کا نام تھا روا، اور لاسٹ کا نام تھا امیمہ. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی بیٹیاں تھیں. اچھا جی، یہ شخصیت بھی اسی کے لیے، یہ جو شخصیت عبد المطلب تھی، ان کے لیے اتنا کافی ہے. اب ہم جو نیکسٹ شخصیت ہے ان کے اوپر جاتے ہیں. وہ ہے حضرت عبداللہ پدر گرامی پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو ان کے والدہ کا نام فاطمہ تھا. یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی نانی کا کیا نام تھا، تو فاطمہ یہ آپ کے ذہن میں رہیں. تو ان کے بارے میں ایک دلچسپی ہے کہ جب عبد المطلب نے منت ماننی ہوئی تھی کہ بھئی میرے 10 بچے سلامت پیدا ہوئے تو میں 100 اونٹوں کا کیا کروں گا، ذبح کروں گا. اسی وجہ سے ان کا لقب کیا تھا، ذبیح تھا. پیغمبر ختم مرتبہ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک اسماعیل، دوسرا کیا، کیونکہ ہمارا ختم مرتبہ پیغمبر ختم مرتبہ کا سلسلہ ہے وہ ابراہیم سے ملتا ہے، اور دوسرا کیا ہے، عبداللہ. عبداللہ کو ذبیح کیوں کہا؟ کیونکہ عبد المطلب نے منت مانی، جب یہ پیدا ہوئے تو 100 اونٹوں کو ذبح کیا. دوسرا حضرت اسماعیل کی وجہ سے، اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں. اچھا جی، اس کے بعد ان کی بیوی
پیغمبر ختم مرتبت کی مادر گرامی جو کہ حضرت آمنہ جو کہ دختر وہاب ابن عبد المناف تھی، ٹھیک ہے، اور جو کہ بنو زہرہ کا کیا تھا، سردار تھا، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شام تجارت کے غرض سے گئے، ٹھیک ہے، اور راستے میں بیمار ہوئے اور وہیں پر فوت ہوئے۔ ان کے ترکے کے بارے میں بھائی کتنا انہوں نے مال چھوڑا تھا، تو کہا جاتا ہے کہ 5 اونٹ تھے ان کے ترکے میں، ٹھیک ہے، بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، اور کیا تھا، تو ایک حبشی لونڈی جس کا نام کیا تھا، برکت، ٹھیک ہے، اور اس کا کنیت، اصل ہم کنیت ہی پڑھتے ہیں، کنیت ان کا ام ایمن، تو یہی 3 چیزیں یہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اچھا جی، میرے خیال میں یہیں تک میں سٹاپ کرتا ہوں، انشاءاللہ کہ یہاں سے آگے ہم کل نیکسٹ ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ایک اچھے انداز میں لگی ہوگی اور ایک اچھا موضوع سمجھ آیا ہوگا، تو امید ہے آپ لوگ اس سے ضرور استفادہ کریں گے، مزید دوسروں کو شیئر کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ان سے استفادہ کر سکیں۔ اگر کوئی چیز رہ گئی ہو، کوئی چیز نہ ملی ہو، یا کچھ ٹاپک رہ گئے ہوں، یا کچھ موضوع رہ گیا ہو، یا کوئی گفتگو رہ گئی ہو، تو برائے کرم آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کامنٹ سیکشن میں اس کا ضرور بتائیں، تاکہ جو چیزیں رہ گئی ہیں ہم ان کو دوبارہ سے بنائیں، تاکہ ان کو دوبارہ شیئر کر سکیں، اور جو چیزیں رہ گئی ہیں ان سے لوگ دوسرے بھی استفادہ کریں، تاکہ جو کمی رہ گئی ہے اسے دور کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ لوگوں سے الوداعی گزارش ہے، تو امید ہے کہ یہ سیشن آپ کو اچھا لگا ہوگا، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔